सुपर पावर अमेरिका अब घुटनों पर आ चुका था। मुल्क भर में पेट्रोल ख़त्म हो चुका था, फैक्ट्रियां बंद हो रही थीं, इकॉनमी तबाही के दहाने पर थी। लेकिन क्यों? सिर्फ एक बंदे की वजह से, एक ऐसे बादशाह की वजह से जिसने अमेरिका की लाइफलाइन बंद कर दी थी। वो जो मुस्लिम दुनिया के अमीर तरीन मुल्क का हुक्मरान था। लेकिन जब अमेरिका ने धमकी दी तो उसका जवाब हैरत अंगेज था कि हमारे बाप दादा तो खजूरों और ऊँटनी के दूध पर गुजारा कर लेते थे, हम दोबारा सहरा में चले जाएंगे, वही जिंदगी गुजार लेंगे, लेकिन आप तेल के बगैर जी नहीं सकेंगे। ये थे दी वन एंड ओनली शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज, सऊदी अरब के वो हुक्मरान जिन्होंने अमेरिका को ललकारा, जिसकी हिम्मत तब क्या आज भी मुस्लिम वर्ल्ड का कोई लीडर नहीं कर सकता। वो जब उरूज पर थे तो इतने पावरफुल थे कि उन जैसा ताकतवर कोई नहीं था। लेकिन एक दिन अपने ही घर में अपने ही भतीजे ने उन्हें गोली मार दी। लेकिन क्यों? शाह फैसल के कत्ल के पीछे अमेरिका या इसराइल थे या रॉयल फैमिली के अंदर भी कोई लड़ाई चल रही थी? तो आज हम दरीचा पर बात करेंगे शाह फैसल पर, उनकी जिंदगी पर, उनकी मौत पर, और ये भी बताएंगे कि आखिर उन्हें किसने और क्यों रास्ते से हटाया। 14 अप्रैल 1906 को सऊदी अरब के पहले बादशाह अब्दुल अजीज इब्न सऊद के घर तीसरा बेटा पैदा हुआ। नाम रखा गया फैसल। उनकी पर्सनैलिटी समझें दो बहुत बड़े और बिल्कुल मुख्तलिफ लाइफ स्टाइल्स का संगम थी। पहला था सियासत और जंग। एक तरफ वालिद शाह अब्दुल अजीज थे जो मॉडर्न सऊदी अरब के बानी थे और एक ज़हीन और हकीकत पसंद सियासतदान थे। उन्होंने तलवार के जोर पर अरब के मुख्तलिफ कबीलों को मुत्तहिद किया और एक मुल्क बनाने की कोशिश में थे। फैसल ने अपनी सियासत और जंग का पहला सबक वालिद से ही सीखा था। लेकिन फैसल की पर्सनैलिटी का एक दूसरा पहलू भी था, मजहब और सादगी, और ये चीज़ उन्हें मिली अपने ननियाल से। उनकी वालिदा तोरफा बिनते अब्दुल्ला के ख़ानदान से, जो अरब के मशहूर रिफॉर्मर मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के ख़ानदान से थीं, जो आले शेख कहलाता था। आपको पता ही होगा क्योंकि हम दरीचा की एक वीडियो में आपको बता चुके हैं कि पहली सऊदी स्टेट मोहम्मद बिन सऊद और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के दरमियान एक एग्रीमेंट के नतीजे में बनी थी। सऊद का ख़ानदान इलाके के सियासी मामलात देखता और आले शेख मजहबी मामलात। ये पहली स्टेट तो चल नहीं पाई और जल्द ही ख़त्म हो गई, बल्कि उसे दोबारा बनाने की कोशिश भी नाकाम हो गई। लेकिन दोनों ख़ानदानों का ये एग्रीमेंट हमेशा कायम रहा और आज तक कायम है। तो अभी तीसरी और आखिरी सऊदी स्टेट नहीं बनी थी, मॉडर्न सऊदी अरब का कोई वजूद नहीं था, तब फैसल पैदा हुए। और अभी सिर्फ 6 महीने ही के थे कि उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। तब उनकी परवरिश नाना शेख अब्दुल्ला बिन अब्दुल लतीफ़ आले शेख के घर हुई, एक बहुत ही सख्त डिसिप्लिन रखने वाले मजहबी माहौल में। फैसल सिर्फ 9 साल के थे कि उन्होंने कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया और अपने ननियाल में ही बहुत कुछ सीखा। नमाज रोज़े की पाबंदी, कम बोलना, जज्बात पर काबू रखना और सादगी, ये सब क्वालिटीज़ उनकी पर्सनैलिटी का अहम हिस्सा बन गईं, और इतनी ज़्यादा बन गईं कि वालिद शाह अब्दुल अजीज फैसल को वल्दे आले शेख कहते थे। यानी ये आले सऊद का नहीं बल्कि आले शेख का लड़का है। और आले शेख के इस लड़के को अपनी ज़िंदगी के पहले बड़े इम्तिहान का सामना करना पड़ा सिर्फ और सिर्फ 13 साल की उम्र में। ये साल था 1919 का। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया तेज़ी से बदल रही थी। अरब दुनिया के हालात बड़े ही नाजुक थे। अरब बगावत कामयाब हो चुकी थी। अरब आज़ाद, बल्कि समझें मगरिब का गुलाम बन चुका था। तब इस नई दुनिया में अपना मकाम हासिल करने के लिए शाह अब्दुल अजीज को कुछ करना था। तब उन्होंने एक डिप्लोमेटिक मिशन लंदन भेजा, जिसकी सरबराही किसी और को नहीं, सिर्फ 13 साल के फैसल को दी गई। लेकिन क्यों? इतने अहम मिशन के लिए एक 13 साल का बच्चा क्यों? असल में इस मिशन की सरबराही फैसल के बड़े सौतेले भाई तुर्की बिन अब्दुल अजीज को करनी थी। लेकिन हुआ ये कि जाने से पहले वो स्पेनिश फ्लू की वबा का शिकार हो गए और नौजवानी में ही इंतकाल कर गए। तब शाह अब्दुल अजीज ने फैसल को चुना। अरब के सख्त माहौल में पलने वाला लड़का लंदन पहुंच गया, दुनिया के सबसे मॉडर्न शहर में। ये फैसल के लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपेरिमेंट था। वो 5 महीने बरतानिया में रहे, लेकिन इस टूर का एंड बहुत ही बुरे नोट पर हुआ। असल में एक बहुत ही अहम डिप्लोमेटिक मिशन पर शाह अब्दुल अजीज का खुद ना आना और एक बच्चे को भेजना बरतानिया को अपनी तजलील महसूस हुआ
اور اس نے اس حرکت کا پورا بدلہ لیا۔ تب برطانیہ کے وزیر خارجہ لارڈ کرزن تھے، جی ہاں وہی کرزن جو انڈیا کے وائسرائے بھی رہ چکے تھے۔ وہ تو تھے کالونیل مائنڈ سیٹ رکھنے والے بندے، ان کا غرور ہی الگ لیول پر تھا۔ جب سعودی ڈیلیگیشن لارڈ کرزن سے ملا تو انہوں نے فیصل کو بچہ سمجھ کر ٹریٹ کیا، بلکہ کہا جاتا ہے انہوں نے فیصل کو ٹافی بھی پیش کی، اور جب بات کرنے کا موقع آیا تو فیصل کے بجائے ڈیلیگیشن کے دوسرے لوگوں سے بات کی۔ یہ کھلی تذلیل تھی، اور کوئی اور تو یہ بات برداشت کر لیتا، لیکن فیصل نے بالکل نہیں کی۔ وہ بچے تھے لیکن اچھی طرح جانتے تھے کہ اس سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ پہلی بار مغرب کی طاقتوں کے غرور، تکبر اور ان کے دوغلے پن کا سامنا کر رہے تھے، اور انہیں ایسا سبق ملا کہ اسے پھر کبھی نہیں بھولے۔ وہ اور پورا سعودی ڈیلیگیشن وہاں سے نکل آیا، اور فیصل نے قسم کھائی کہ وہ کبھی دوبارہ اس ملک میں قدم نہیں رکھیں گے۔ لیکن قسمت کا کھیل دیکھیں، یہی فیصل تھے جو بعد میں 1967 میں اسی شہر لندن میں واپس آئے، وہ بھی بطور ایک بادشاہ، اور اس بار خود ملکہ برطانیہ ان کے استقبال کے لیے موجود تھیں، اور شاہی جلوس لندن کی سڑکوں پر تھا۔ آخر کچھ ہی دہائیوں میں کیا بدلا تھا جو ایک صحرائی لڑکا ورلڈ لیڈر بن گیا تھا۔ یہ سال 1926 تھا۔ حجاز کی مقدس سرزمین بھی اب آل سعود کے پاس تھی، اور یہی وہ سال تھا جب شاہ عبدالعزیز نے فیصل کو یہاں اپنا نائب بنایا۔ جی ہاں 20 سال کے فیصل اب حجاز کے وائسرائے تھے، اور یہ فیصل ہی تھے جنہوں نے 23 ستمبر 1932 کو وہ تاریخی اعلان کیا جس کے مطابق مملکت سعودی عرب کا قیام عمل میں آیا۔ منزل تو مل گئی، لیکن اب بھی بہت بڑا چیلنج سامنے تھا۔ دنیا کے نقشے پر تو سعودی عرب ایک ملک تھا، لیکن حقیقت میں صدیوں پرانے قبائلی نظام، غربت اور جہالت نے اسے کئی حصوں میں بانٹا ہوا تھا۔ یہ ایسا ملک تھا جس کے پاس تیل کی شکل میں بلیک گولڈ تو تھا، لیکن اس گولڈ کو کہاں اور کیسے استعمال کرنا ہے اس کا کوئی ویژن نہیں تھا۔ 1953 میں شاہ عبدالعزیز کا انتقال ہوا تو حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے۔ شاہی خاندان کے اندر بھی بہت اختلافات تھے۔ اگلے 10 سال تک فیصل اور ان کے بھائی سعود کے درمیان کشمکش چلتی رہی، جو اس حد تک چلی گئی کہ 1964 میں ایک بغاوت کے ذریعے سعود کی حکومت کا خاتمہ کرنا پڑا، اور ان کی جگہ فیصل نئے بادشاہ بنے۔ اس وقت سعودی عرب دیوالیہ ہونے کے قریب تھا، اور شاہی خاندان کی فضول خرچیوں اور عیاشیوں نے خزانہ تقریباً خالی کر دیا تھا۔ اب شاہ فیصل کے پاس صرف 2 راستے تھے، یا تو وہ بھی ایک روایتی عرب شیخ بن جائیں، تیل کی دولت سے اپنے محلات بھریں اور عیش کریں، یا پھر اپنی قوم کے دن بدلنے کے لیے اس دولت کو استعمال کریں۔ اور آپ بالکل ٹھیک سمجھ رہے ہیں، فیصل نے صحیح راستہ چنا، یعنی زیادہ مشکل راستہ۔ انہوں نے سعودی عرب کو اسٹون ایج سے نکال کر ایک ماڈرن ورلڈ میں لانے کا انقلابی منصوبہ شروع کر دیا۔ لیکن یہ وہ ماڈرنزم نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ شاہ فیصل کی نظر میں ماڈرنزم کا مطلب مغرب کی اندھی تقلید بالکل نہیں تھا۔ وہ جدید بننا چاہتے تھے، لیکن اپنی روح کو بیچے بغیر، اور آگے بڑھنے کا جو سب سے اہم طریقہ تھا وہ تھا تعلیم۔ اس وقت کے سعودی معاشرے میں سب سے بڑا محاذ یہی تھا جہاں فیصل کو اپنی سب سے جرأت مندانہ اور سب سے کنٹروورشل جنگ لڑنی پڑی۔ انہوں نے وہ کام کیا جس کا سعودی سوسائٹی میں کوئی تصور بھی نہیں کرتا تھا۔ انہوں نے لڑکیوں کی تعلیم عام کر دی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سعودی عرب میں لڑکیوں کے لیے کوئی سرکاری اسکول نہیں تھا۔ کنزرویٹو عالم اور قبائلی رہنما اس کے بہت خلاف تھے، بالکل ویسے ہی جیسے آج کل ہمارے پڑوس میں طالبان ہے۔ تو سعودی سوسائٹی بھی لڑکیوں کی تعلیم سے ایسی ہی بدکتی تھی، اور سمجھتی تھی کہ انہیں تعلیم دینا غیر اسلامی کام ہے اور اس سے معاشرے میں خرابی پیدا ہوگی۔ لیکن شاہ فیصل کے لیے یہ قوم کی زندگی اور موت کا مسئلہ تھا، اس لیے انہوں نے لڑکیوں کے لیے سرکاری اسکولوں کا پورا نظام قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اب ملک بھر میں شاہ کے خلاف ایک طوفان کھڑا ہو گیا، اور آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی کہ سعودی عرب میں ان کے خلاف مظاہرے تک ہوئے۔ ایک شہر میں تو لوگوں نے مسلح ہو کر احتجاج کرنا شروع کر دیا، صرف اور صرف اس لیے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو اسکول نہیں بھیجیں گے۔ کوئی اور حکمران ہوتا تو اس صورتحال میں پیچھے ہٹ جاتا، لیکن فیصل قدم آگے بڑھانے کے بعد پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھے۔ وہ خود پرسنلی اس شہر میں گئے، مظاہرہ کرنے والوں سے ملاقات کی، اور صرف 2 سوالات پوچھے: کیا قرآن اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں علم حاصل کرنے سے روکتی ہیں؟
اور کیا اسلام عورت کو تعلیم کا حق نہیں دیتا؟ اس سوال کا مخالفین کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تب فیصل نے اپنا فیصلہ پھر سنایا، اسکول کھلیں گے اور جو انہیں روکنے کی کوشش کرے گا ریاست اپنی پوری طاقت کے ساتھ ان سے نمٹے گی۔ اور پھر صرف اسکول ہی نہیں کھلے بلکہ ان کی حفاظت کے لیے فوج بھی لگا دی گئی۔ جی ہاں، فیصل اپنی ریفارمز کے حوالے سے اتنے سیریس تھے اور یہی وجہ ہے کہ ملک میں ایک خاموش انقلاب آ گیا۔ یہ فیصل کا وہ اسٹیپ ہے جس کے بارے میں آج بھی بہت کم بات ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کچھ نہ بھی کرتے تب بھی ان کا یہ قدم ہی اتنا بڑا تھا کہ اس نے سعودی عرب کی تقدیر بدل دی۔ اور ہاں، ایک اور فیصلہ بھی تھا جو شاہ فیصل نے کیا تھا۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ معاشرے میں انصاف بھی چاہیے، اور بادشاہ بننے سے بھی پہلے 1962 میں انہوں نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس کی ہمت کسی نے نہیں کی تھی۔ ایک شاہی فرمان کے ذریعے انہوں نے ملک سے غلامی کا خاتمہ کر دیا۔ غلامی اس وقت سعودی عرب میں قانونی حیثیت رکھتی تھی، لیکن فیصل نے اسے ختم کر دیا، بلکہ شاہی خزانے سے پیسے ادا کر کے تمام غلاموں کو آزاد کروایا اور انہیں برابر کے شہری کا درجہ دیا۔ پھر اپنی حکومت آنے کے بعد انہوں نے رول آف لا کے لیے ایک بہت بڑا اسٹیپ اٹھایا۔ تب عرب میں انصاف کا نظام قبائلی قسم کا تھا، فیصلے مقامی قاضی کرتے، سمجھے پنچایت یا جرگے کے ذریعے فیصلے ہوتے تھے، کوئی آرگنائز سسٹم نہیں تھا۔ لیکن شاہ فیصل نے وزارت انصاف قائم کی اور ملک بھر میں عدالتوں کا ایک منظم سسٹم بنایا، صرف ایک اصول پر، قانون سب کے لیے برابر، چاہے ایک عام بدو ہو یا شاہی خاندان کا کوئی شہزادہ۔ شاہ فیصل صرف تعلیمی اور عدالتی نظام ہی نہیں، سعودی عرب کو ایک جدید معاشی نظام بھی دے کر گئے۔ وہ جانتے تھے کہ تیل کی دولت ہمیشہ نہیں رہے گی، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ سعودی عرب صرف ایک پیٹرول اسٹیشن بن کر رہ جائے۔ اس لیے انہوں نے ملک کا پہلا 5 ایئر پلان شروع کیا، جس کا ٹارگٹ تھا انڈسٹریز کو پھیلانا، تاکہ سعودی عرب صرف تیل ہی نہیں بیچے بلکہ اپنی ضرورت کی چیزیں بھی خود بنائے۔ پھر ملک میں انفراسٹرکچر بنایا گیا، سڑکوں، ایئرپورٹس اور بندرگاہوں کا پورا نیٹ ورک بچھایا گیا، اور ہاں، علماء کی بھرپور مخالفت کے باوجود جدید کمیونیکیشن کا سسٹم بھی بنایا۔ ملک میں ٹیلی ویژن براڈ کاسٹنگ کا آغاز ہوا۔ یہ بہت ہی اہم فیصلہ تھا۔ کیسے؟ اس کا اندازہ آپ کو آگے چل کر ہوگا، کیونکہ یہ وہ فیصلہ تھا جو ان کی موت کی وجہ بنا۔ خیر، تو شاہ فیصل نے جو کچھ کیا وہ کیا بتاتا ہے؟ یہ کہ فیصل ایک مذہبی شخصیت ہونے کے باوجود اپنے کلچر کو ویلیو دینے کے ساتھ ساتھ مغرب کی ٹیکنالوجی اور ترقی بھی چاہتے تھے، لیکن ذہنی غلامی کے ساتھ نہیں۔ وہ ماڈرنزم کو بھی سمجھتے تھے اور انہیں اندازہ تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنا کتنا ضروری ہے۔ وہ ایک کامیاب حکمران تھے، قوم ان سے محبت کرتی تھی، لیکن یہ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی ان کے دل میں ایک کسک تھی جو انہیں راتوں کو سونے نہیں دیتی تھی۔ وہ کون سا درد تھا جو ان کی ہر کامیابی پر بھاری تھا؟ وہ کون سا ایسا قدم تھا جس نے انہیں دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کا دشمن بنا دیا؟ 21 اگست 1969 ایک ایسا دن جو مسلمان کبھی نہیں بھولیں گے۔ صبح 7 بجے آسٹریلیا کا ایک شہری مسجد اقصی میں داخل ہوا اور اس کے کندھے پر لٹکے ہوئے تھیلے میں 2 بوتلیں تھیں جن میں پیٹرول تھا۔ وہ خاموشی سے مسجد کے اندر داخل ہوا اور منبر کے سامنے ایک اونی چادر کو پیٹرول میں بھگو کر اسے آگ لگا دی۔ کچھ ہی دیر میں صلاح الدین ایوبی کا لگایا گیا 12ویں صدی کا منبر اور مسجد کا ایک بڑا حصہ جل کر خاک ہو گیا۔ یہ ایسا واقعہ تھا جس نے پوری مسلم ورلڈ کو ہلا کر رکھ دیا۔ فلسطین ویسے ہی شاہ فیصل کے دل کے بہت قریب تھا۔ وہ اسرائیل کو ایک ناجائز ریاست کہتے تھے اور اپنی تقریروں میں مسجد اقصی کا ذکر کرتے ہوئے رو پڑتے تھے۔ اس واقعے کے بعد انہوں نے کہا، کیا ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جب مسجد اقصی مکمل طور پر تباہ ہو جائے؟ 1967 کی جنگ کے بعد تو اسرائیل ویسے ہی مقدس شہر کے بڑے حصے پر قابض تھا۔ شاہ فیصل سمجھ چکے تھے کہ اب صرف باتوں، قراردادوں اور اپیلوں سے کام نہیں چلے گا۔ اس لیے انہوں نے ایک نئی اسٹریٹجی بنائی جس میں سب سے اہم چیز تھی مسلمانوں کا آپس میں اتحاد۔ شاہ فیصل جانتے تھے کہ جب تک مسلم دنیا ڈیوائیڈڈ رہے گی اس کی آواز میں کوئی وزن نہیں ہوگا۔ انہوں نے اپنی پوری ڈپلومیٹک پاور اور پرسنل انفلوئنس کو استعمال کر کے پوری مسلم دنیا کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر دیا۔ 1969 میں اسلامی کانفرنس کی تنظیم یعنی OIC وجود میں آئی، جس کا پہلا اجلاس مراکش میں ہوا اور دوسرا 1974 میں پاکستان کے شہر لاہور میں۔
شاہ فیصل کا ایک خواب تھا، بکھری ہوئی اور کمزور مسلم امت کو ایک بڑی طاقت میں بدلنا، اور اس خواب کی سب سے شاندار تعبیر ہمیں 1974 میں پاکستان کی سرزمین پر لاہور میں نظر آئی۔ یہ اسلامی سربراہی کانفرنس کا دوسرا اجلاس تھا، اور صرف اجلاس نہیں تھا، شاہ فیصل کی طاقت، ان کے احترام اور ان کے انفلوئنس کا کھلا مظاہرہ تھا۔ تب مسلم دنیا کے اندر اختلافات نہیں، دشمنیاں تھیں، دشمنیاں۔ عراق کے صدام حسین اور ایران کے شاہ رضا پہلوی ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ لیبیا کے کرنل قذافی جو خود کو عرب دنیا کا نیا انقلابی لیڈر سمجھتے تھے، مصر کے انور سادات بلکہ خود سعودی عرب کی بادشاہت کے مخالف تھے۔ شام اور اردن کے تعلقات بھی بہت ہی خراب تھے، اور خود پاکستان 1971 میں ملک ٹوٹنے کے بعد اب ریالٹی کو تسلیم کرنے اور بنگلہ دیش کو ماننے سے انکاری تھا۔ سمجھیں، مسلم ورلڈ ایسا بارود خانہ تھی جسے کوئی بھی چنگاری آگ لگا سکتی تھی۔ لیکن جب شاہ فیصل نے اسلامی سربراہی کانفرنس کے لیے لاہور آنے کی دعوت دی تو کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ انکار کرے۔ معمر قذافی جو شاہ فیصل کو اپنا نظریاتی دشمن سمجھتے تھے، انہیں بھی بادشاہ کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویر بنوانی پڑی۔ یہ شاہ فیصل کی شخصیت کا کیرزما تھا، بلکہ میں کہوں گا ان کی اخلاقی طاقت تھی کہ انہوں نے اپنے بدترین دشمنوں کو بھی ایک میز پر، ایک چھت کے نیچے، ایک مقصد کے لیے اکٹھا کر لیا، اور اس کانفرنس کی وجہ سے حقیقی معجزے ہوئے۔ شاہ فیصل کی ثالثی میں عراق اور ایران کا تنازع بڑی حد تک حل ہوا، شام اور اردن کے سفارتی تعلقات بحال ہوئے، اور سب سے بڑا قدم یہ کہ شاہ فیصل نے بھٹو پر اپنا انفلوئنس یوز کیا اور پاکستان نے بالآخر بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا۔ شیخ مجیب الرحمان کو خصوصی طیارہ بھیج کر لاہور بلایا گیا، جہاں بادشاہی مسجد میں ان کا جذباتی استقبال ہوا۔ یہ ایک ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنے کی ایک تاریخی کوشش تھی۔ 1974 کا لاہور ایک لمحے کے لیے مسلم امت کے اتحاد کا ایک جیتا جاگتا خواب بن گیا تھا، اور اس خواب کا معمار صرف ایک شخص تھا، شاہ فیصل۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ صرف سعودی عرب کے بادشاہ نہیں، وہ پوری مسلم دنیا کے لیڈر ہیں، ایک ایسی شخصیت ہیں جن کی عزت دوست اور دشمن دونوں کرتے تھے۔ اور یہی کانفرنس تھی جس نے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو نیکسٹ لیول پر پہنچا دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب 1971 میں پاکستان دو ٹکڑے ہو چکا تھا اور بچے کچے ملک کو ایگزسٹینشیل تھریٹ کا سامنا تھا۔ انڈیا ریجن کی بڑی ایٹمی پاور بننے جا رہا تھا اور ہم اس کے سامنے بے بس تھے۔ اس وقت وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے عزم کیا کہ پاکستان ایٹم بم بنائے گا، چاہے اس کے لیے ہمیں گھاس ہی کیوں نہ کھانی پڑے۔ لیکن ایٹم بم صرف جذباتی نعروں سے تو نہیں بنتے، اسے بنانے کے لیے اربوں ڈالرز کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور پاکستان جیسا غریب اور جنگ سے تباہ حال ملک اتنا پیسہ کہاں سے لاتا؟ بھٹو نے دنیا بھر کے مسلم رہنماؤں کی طرف دیکھا، لیکن اس وقت جب امریکہ کے دباؤ میں کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا، ایک شخص نے آگے بڑھ کر پاکستان کا ہاتھ تھاما، شاہ فیصل نے۔ سرکاری طور پر تو دونوں ملک آج تک اس کی تردید کرتے ہیں، لیکن تاریخ اور انٹیلیجنس رپورٹس ایک اور ہی کہانی سناتی ہیں، یہ کہ شاہ فیصل نے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے لیے اربوں ڈالرز کی بلینک چیک فنڈنگ دی۔ یہ تاریخ کا وہ خفیہ چیپٹر ہے جس نے پاکستان کو ایسی دفاعی صلاحیت دی جو آج تک ریجن میں طاقت کا توازن برقرار رکھے ہوئے ہے، اور پاکستان ان کا یہ احسان کبھی نہیں بھولا۔ آج پاکستانی دارالحکومت اسلام آباد کی عظیم الشان قومی مسجد فیصل مسجد کہلاتی ہے۔ ملک کا سب سے بڑا صنعتی شہر لائل پور ان کے نام پر فیصل آباد ہے۔ سب سے بڑے شہر کراچی کی سب سے اہم سڑک شارع فیصل ہے۔ پاک فضائیہ کی ایک بڑی اور اہم ایئر بیس فیصل کہلاتی ہے۔ اور بھی بہت سے نام ہیں، مختلف شہروں میں ہیں، لیکن یہ نام نہ بھی ہوں تب بھی شاہ فیصل پاکستان کے عوام کے دلوں پر راج کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس وقت ہمارا ساتھ دیا جب اللہ کے سوا کوئی اور ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ شاہ فیصل کا پاکستان کو مسلم ورلڈ کی بڑی پاور بنانے کا خواب تو 1998 میں جا کر پورا ہوا، لیکن ایک خواب ایسا ہے جس کی تعبیر آج تک نہیں ملی۔ ولو اجمع العرب جميعا على ان يرضوا بوجود اسرائيل وبتقسيم فلسطين فلن ندخل معهم في هذا الاتفاق. فإذا حلت الساعة ودق جرس الحرب والنضال فستروني أنا بنفسي وإخوتي وأبنائي أمامكم.
فلسطین آج تک آزاد نہیں ہوا۔ شاہ فیصل نے اس کے لیے بڑی کوششیں کی۔ وہ پہلے سعودی حکمران تھے جنہوں نے یاسر عرفات کی PLO کو فلسطین کا نمائندہ مانا، اور یہ ان کی مالی مدد ہی تھی جس نے فلسطینی کاز کو زندہ رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ بلکہ مدد صرف زبان اور مال سے ہی نہیں کی، اسرائیل اور اس کے حامی مغربی ملکوں کے خلاف ایک ایسا ویپن بھی استعمال کیا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ انہوں نے تیل کو ہتھیار بنا لیا۔ یہ 6 اکتوبر 1973 کا دن تھا۔ یہودی اپنا مقدس دن یوم کپور منا رہے تھے جب مصر اور شام نے اسرائیل پر اچانک حملہ کر دیا۔ یہ 1967 کی ذلت کا بدلہ لینے کی جنگ تھی جب اسرائیل نے 6 دن میں عرب ملکوں کی مشترکہ فوج کو بری طرح ہرایا تھا اور ان کے بہت بڑے علاقے پر قابض ہو گیا تھا۔ تو 1973 کی جنگ میں عرب فوجیوں کا اسٹارٹ تو بہت ہی جاندار تھا، انہیں بہت بڑی کامیابیاں بھی ملی، لیکن پھر امریکہ میدان میں کود پڑا۔ صدر رچرڈ نکسن نے اسرائیل کو بچانے کے لیے ہسٹری کا سب سے بڑا ایئر لفٹ شروع کیا تھا۔ نام تھا آپریشن نکل گراس۔ امریکی فضائیہ کے جہاز دن رات اسرائیل کے لیے ٹینک، گولہ بارود اور ماڈرن ویپنز لا رہے تھے اور انہیں روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ امریکہ کی اندھی مدد جنگ کا پاسا پلٹ رہی تھی۔ اسرائیل اب جنگ میں واپس آ رہا تھا۔ یہ حالات دیکھ کر شاہ فیصل نے وہ کیا جو نہ پہلے کسی عرب رہنما نے کرنے کی ہمت دکھائی تھی اور نہ ان کے بعد کوئی کر پایا۔ انہوں نے امریکہ کو ڈائریکٹ چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا اور 17 اکتوبر 1973 کو سعودی عرب اور تیل پیدا کرنے والے دوسرے ملکوں نے اعلان کیا کہ جو ملک اسرائیل کی حمایت کرے گا اسے عرب ورلڈ تیل کا ایک قطرہ بھی نہیں دے گی۔ اور یوں پیدا ہوا 1973 کا گلوبل آئل کرائسس، وہ ایک فیصلہ جس نے پوری ویسٹرن ورلڈ میں معاشی زلزلہ پیدا کر دیا۔ امریکہ اور یورپ میں تیل کی قیمتیں راتوں رات 400% تک بڑھ گئی، نظام زندگی مفلوج ہو گیا، اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی، فیکٹریاں بند ہونے لگیں، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے۔ یہ ایک کمزور تھرڈ ورلڈ کی طرف سے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ تھا، اور یہ کرنے کی جرات صرف ایک شخص نے دکھائی، شاہ فیصل نے، جنہوں نے دنیا کو دکھا دیا کہ اگر مسلم امت متحد ہو جائے تو اس کی اصل طاقت کیا ہے۔ تو ان حالات میں امریکہ کے وزیر خارجہ ہنری کیسنجر بھاگے ریاض پہنچے۔ وہ اس وقت دنیا کے سب سے طاقتور ڈپلومیٹ سمجھے جاتے تھے اور لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ کیسنجر ریاض پہنچے ہیں، اب حالات بدل جائیں گے، اور انہوں نے اپنا ہر حربہ آزمایا، شاہ فیصل کو لالچ دیا، بلکہ دھمکایا بھی کہ پابندی ہٹا دیں ورنہ جو ہوگا اچھا نہیں ہوگا۔ امریکی میڈیا میں یہ باتیں تک ہونے لگیں کہ امریکہ سعودی عرب کی آئل فیلڈز پر قبضہ کر لے گا۔ اس دھمکی کو کچھ لوگوں نے کیروسین کروسیڈ کا نام بھی دیا۔ شاید کیسنجر نے بھی یہی دھمکی دی ہوگی، جس پر شاہ فیصل نے انہیں وہ جواب دیا جو آج تک تاریخ میں یاد رکھا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا کھجوریں کھا کر اور اونٹنی کا دودھ پی کر زندہ رہتے تھے، ہم تو دوبارہ وہی زندگی گزار لیں گے، لیکن آپ تیل کے بغیر کیسے جئیں گے؟ یہ تھا ایک غیرت مند، اصول پسند اور خوددار حکمران کا جواب، اور سپر پاورز کو، جمہوریت کی بات کرنے والوں کو کسی دوسرے ملک کا ایسا جواب بالکل پسند نہیں آتا۔ اور مغربی دنیا کا تیل بند کرنے کا تاریخی قدم اٹھانے کے صرف 17 مہینے بعد وہ ہو گیا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ مشہور مورخ الیگزی ویزیلیف نے اپنی کتاب کنگ فیصل آف سعودی عربیہ میں ایک پراسرار واقعے کا ذکر کیا ہے۔ یہ جنوری 1975 کی بات ہے جب شاہ فیصل نے اپنی خالہ کو اپنا ایک خواب سنایا، ایک ایسا خواب جس نے انہیں پریشان کر دیا تھا۔ شاہ فیصل نے بتایا، میں نے دیکھا کہ میں ایک صحرا میں اکیلا کھڑا ہوں، اچانک ایک پرانی سی گاڑی میرے پاس آ کر رکتی ہے۔ اس گاڑی میں میرے نانا امام عبداللہ، میرے والد عظیم شاہ عبدالعزیز، میرا سب سے بڑا بھائی ترکی جو اس وقت انتقال کر گیا تھا جب میں صرف 13 سال کا تھا، اور میرے چچا سعد جو عجمان کی جنگ میں شہید ہوئے تھے، وہ سب جو اس دنیا سے جا چکے تھے اس ایک گاڑی میں بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے گاڑی روکی اور ہاتھ ہلا کر مجھے بلایا۔ والد نے کہا، فیصل ہماری گاڑی میں آ جاؤ، اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں اپنے عزیزوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور گاڑی میں بیٹھنے کے لیے ایک قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ اندر خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں بھاگنا چاہتا تھا لیکن والد نے مجھے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں مزاحمت کر رہا تھا لیکن وہ سب مل کر مجھے اندر کھینچنے لگے، اور آخرکار انہوں نے مجھے گاڑی میں بٹھا ہی لیا۔ دروازہ بند ہوا، گاڑی چل پڑی اور میری آنکھ کھل گئی۔
یہ خواب سنانے کے بعد شاہ فیصل نے اپنی خالہ سے کہا، اس خواب کی تعبیر مجھے تو یہی لگتی ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری سال ہے۔ وہ جانتے تھے یا شاید محسوس کر رہے تھے کہ اب ان کا سفر ختم ہونے والا ہے۔ وہ اپنی تقدیر کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھے، اور اس خواب کے ٹھیک 2 مہینے بعد 25 مارچ 1975 کا دن آ گیا، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن۔ شاہ فیصل روٹین کے مطابق ریاض کے شاہی دربار میں ملاقاتیں کر رہے تھے۔ اس دن کویت سے آنے والے آئل منسٹر عبد المطلب الکاظمی بھی ان سے ملاقات کے لیے آئے ہوئے تھے، اور قطار میں ایک نوجوان شہزادہ بھی تھا، 29 سال کا فیصل بن مسعود، جو شاہ فیصل کا بھتیجا تھا اور حال ہی میں امریکہ سے تعلیم مکمل کر کے واپس آیا تھا۔ شاہ فیصل نے بھتیجے کو دیکھا تو عرب روایات کے مطابق اس کا ماتھا چومنے کے لیے آگے بڑھے، اور جیسے ہی اس کے قریب پہنچے اس نے اپنی ابا کے نیچے چھپا ہوا پستول نکال لیا اور ایک کے بعد دوسری اور پھر تیسری گولی فائر کر دی۔ ایک قیامت برپا ہو گئی۔ گارڈز نے قاتل کو فوراً پکڑ لیا، لیکن گولیاں شاہ فیصل کے سر میں لگی تھیں۔ مسلم دنیا کا سب سے طاقتور رہنما اپنے ہی محل میں اپنے ہی خاندان کے ایک فرد کے ہاتھوں قتل ہو چکا تھا۔ ریڈیو ریاض سے ان کی موت کا اعلان ہوا تو مملکت کیا پوری مسلم دنیا غم میں ڈوب گئی۔ نئی سعودی حکومت نے تحقیقات کے بعد اعلان کر دیا کہ قاتل فیصل بن مسعود کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ اصل میں 1966 میں جب شاہ فیصل نے ٹیلی ویژن قائم کیا تو اس کے خلاف ایک مظاہرے کے دوران اس کا ایک بھائی خالد پولیس کی گولی لگنے سے مارا گیا تھا۔ بس اس نے اپنے بھائی کا بدلہ شاہ فیصل سے لیا، اور واقعے کے 85 دن بعد 18 جون 1975 کو فیصل بن مسعود کو ریاض کے مرکزی چوک پر سرعام سزائے موت دے دی گئی اور کیس کلوز کر دیا گیا۔ لیکن حقیقت کیا تھی؟ عرب بلکہ پوری مسلم ورلڈ میں سعودی عرب کے سرکاری بیان کو نہیں مانا جاتا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بڑی انٹرنیشنل کانسپریسی تھی۔ ایک اکیلا پاگل شہزادہ آخر شاہی دربار کی سیکیورٹی کو کیسے توڑ سکتا ہے؟ وہ کیسے اسلحہ لے کر اتنا اندر تک پہنچ سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ شاہ فیصل کے قتل کے حوالے سے کئی تھیوریز ہیں، جن میں پہلی اور سب سے آبویس ہے کہ اس قتل میں امریکی CIA کا ہاتھ تھا۔ امریکہ 1973 کے آئل ایمبارگو اور اس کے بعد دنیا میں ہونے والی اپنی تذلیل کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ شاہ فیصل نے صرف امریکہ کی اکانومی کو ہی نقصان نہیں پہنچایا تھا، ایک بائی پولر ورلڈ میں اس کی بالادستی کو بھی ٹھیس پہنچائی تھی۔ اس لیے امریکہ پوری دنیا کو، خاص طور پر تیل پیدا کرنے والے ملکوں کو ایک میسج دینا چاہتا تھا، جو بھی امریکہ سے ٹکرائے گا اس کا انجام یہی ہوگا۔ دوسرا نظریہ، اس قتل کے پیچھے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد تھی۔ شاہ فیصل صرف تیل کی دولت کی وجہ سے مشہور نہیں تھے، وہ فلسطین کاز کے سب سے بڑے اور موسٹ پاورفل حامی بھی تھے۔ ان کا مسلم اتحاد کا ویژن ہی فلسطین کو آزاد کروانے کے گرد گھومتا تھا۔ اسرائیل انہیں اپنے وجود کے لیے ایک بڑا خطرہ سمجھتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ موساد انہیں راستے سے ہٹانا چاہتی تھی، تاکہ مسلم ورلڈ میں کوئی ایسا لیڈر نہ بچے جو انہیں متحد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ ایک ذرا کم مشہور تھیوری بھی ہے، یہ کہ شاہی خاندان کے اندر کی لڑائی تھی۔ خاندان میں کچھ عناصر ایسے تھے جو شاہ فیصل کی ماڈرن پالیسیز کے خلاف تھے، جیسے لڑکیوں کی تعلیم۔ یہ بات بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آئی تھی۔ فیصل بن مسعود ایک مہرہ تھا جسے خاندان کے کسی طاقتور دھڑے نے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر لیا۔ سچ کیا ہے شاید ہمیں کبھی پتہ نہ چلے، کیونکہ شاہ فیصل کے قتل کی تحقیقات کے تمام آفیشل ڈاکیومنٹس آج تک سیکرٹ ہیں۔ لیکن ایک بات یقینی ہے، شاہ فیصل کا قتل صرف ایک شخص کا قتل نہیں تھا، یہ ایک نظریے کا قتل تھا، یہ امید کی ایک کرن کا قتل تھا، مسلم دنیا کی آواز کا قتل تھا، ایک ایسی آواز جو مسلم اتحاد کی بات کرتی تھی، خودداری اور مغرب کے تسلط سے آزادی کی بات کرتی تھی۔ شاہ فیصل کی موت سے مسلم دنیا میں لیڈرشپ کا جو خلا پیدا ہوا وہ آج تک تو نہیں ہو سکا۔ شاہ فیصل کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے، صرف ایک بادشاہ ہونے کی وجہ سے نہیں، ایک امیر ملک کے ارب پتی حکمران کی حیثیت سے نہیں، بلکہ امیری میں بھی فقیری رکھنے والے بندے کے طور پر، اس مسلم حکمران کے طور پر جو سیلف ریسپیکٹ رکھتا تھا، وہ جنہوں نے دنیا کو دکھایا کہ چاہے آپ کمزور ہوں لیکن اصولوں پر قائم رہ کر بڑی سے بڑی سپر پاور کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ ہمارے باپ دادا کھجوریں کھا کر اور اونٹنی کا دودھ پی کر زندہ رہتے تھے، ہم تو دوبارہ وہی زندگی گزار لیں گے، لیکن آپ تیل کے بغیر کیسے جئیں گے؟ یہ جملہ سمجھیں ٹیپو سلطان کے قول شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے کا ماڈرن ورژن تھا۔ آج مسلم دنیا تقسیم ہے، کمزور ہے، دنیا بھر کی طاقتوں کے رحم و کرم پر ہے،
تو شاہ فیصل بہت یاد آتے ہیں۔ ایک ایسا لیڈر جو مسلمانوں کو متحد کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، جو سامراج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا تھا، جس کا ایک فیصلہ پوری دنیا کی اکانومی کو ہلا سکتا تھا۔ لیکن آج پوری مسلم دنیا میں 56 ملکوں میں کوئی ایک ایسا حکمران نہیں۔ اپنے ملک کا مفادات دیکھنے والے بہت، اپنے مسلک، اپنے فرقے، اپنی قوم کی باتیں کرنے والے بہت، لیکن مسلمانوں کی بات کرنے والا کوئی نہیں۔ اب یہاں کوئی فیصل نہیں۔